अब पेश खिदमत है प्रोग्राम मुहाफिज सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुहाफिज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर शुरू होने को है और सितंबर का महीना गाजियों और शहदा का महीना होता है और हम पाकिस्तान के उन जानबाजों को याद रखते हैं जिन्होंने मादरे वतन की खातिर कुर्बानियां पेश की। कुछ गाजी हुए, कुछ शहीद कहलाए और उनके ऐसे कारहाय नुमायां हैं जो हम समझते हैं कि अपनी नई नस्ल को बताए जाने ज़रूरी हैं। तो सितंबर के आगाज़ से हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम का सिलसिला। वैसे भी हमारा जो हफ्तावार प्रोग्राम मुहाफिज होता है, हम उसमें कोशिश करते हैं कि वतन के मुहाफ़िज़ों को, वतन के पासबानों को, वतन के जाननिसारों को और उन मुजाहिदीन को याद रखें जिन्होंने मादरे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ पेश की। आज इसी मौजू की मुनासबत से हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। वो हैं मोहम्मद निसाब साहब, राजा निसाब साहब, जो ख़ुद भी रिटायर फ़ौजी हैं और उनके बेटे भी माशाल्लाह फ़ौज पाकिस्तान में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, कमीशन ऑफिसर हैं। और एक बड़ी लाजवाल इनकी मोहब्बत भी है। ज़ाहिर हर फ़ौजी की जो कमिटमेंट होती है, जो मोहब्बत होती है, जो एक उसकी वाबस्तगी होती है, वो मुल्क के साथ तो होती है। फिर ये कि उसकी गुफ्तगू, उसके तजर्बात नई नस्ल के लिए एक सबक भी होते हैं। तो हमने आज कोशिश की कि इसी हवाले से अपनी मेहमान शख्सियत से जो है ना गुफ्तगू का आगाज़ करें। निसाब साहब, खुश आमदेद, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लेके आए। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू के लिए और मौका की निस्बत से के लिए के हिसाब से मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं आपके स्टूडियो को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया निसाब साहब। अच्छा, 65 की बातें हो रही थी आपसे अंदर दफ्तर में बैठ के, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें डिस्कस हो रही थी। फिर आपने जिक्र किया शहदा का। 65 बस पाकिस्तान की तारीख तो शहदा से भरी हुई है। 65 में हमारे जो शहीद हैं वो पहले शहीद भी नहीं थे और आखिरी शहीद भी नहीं थे। शहदा की एक तारीख है जो 1947 से शुरू हुई और आज दिन भी कुछ शहादतें हुई हैं। हमारे फ़ौज पाकिस्तान के जो बहादुर सपूत हैं उनकी शहादतें हुई हैं। तो यानी ये शहादतों का सिलसिला जारी और सारी है। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा 1947 के जो हमारे शोहदा हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। डोगरा के खिलाफ जहाद में आपने मुझे अच्छी खासी लिस्ट तकरीबन 62 लोगों की दी, जो आपने खुद अपने जहन से लिखी, जो सिर्फ मुजफ्फराबाद के शोहदा थे जिन्होंने डोगरा से जहाद करते हुए अपना खून पेश किया और मुजफ्फराबाद की उन फैमिलीज से थे जो आज बड़ी बासर फैमिलीज कहलाती हैं हमारे मुजफ्फराबाद की। इन गुमनाम शोहदा के बारे में जिनको शायद लोग जानते भी नहीं हैं, भूल गए हैं और अब हमारे जो मुख्तलिफ जब हम शोहदा का जिक्र करते हैं तो शायद इनका जिक्र भी नहीं होता। मैं चाहता हूँ पहले तो उन शोहदा पे आप बातचीत करें, इनमें से कौन कौन से अहम शोहदा थे और उनके क्या क्या कारहाय नुमाया थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सुनते आए हैं, बल्कि पढ़ते भी आए हैं कि 1947 का जो कश्मीर में मार्का हुआ है वो जोग्राफियाई लिहाज से, चूँकि कश्मीर तो पहले से दुनिया के नक्शे पे मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया था। तो मेरा ख्याल ये था कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 1947 का जो मार्का हमारे यहाँ कश्मीर में जो लड़ा गया है वो जोग्राफियाई नहीं था बल्कि नज़रियाती था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि 3 नेशन थ्योरीज़ के मुताबिक जो तकसीम बरसगीर होनी थी उसके मुताबिक हिंदुओं का हिंदुस्तान बनने जा रहा था, पाकिस्तान का मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान बनने जा रहा था। दो कौमी नजरिया जी। कश्मीर जो था वो मतलब है वो इसमें एक स्टैंड स्टील की सूरत हाल मौजूद थी। उसके लिए जो हमारे अज़ली दुश्मन हैं, जो फ़िरक़ा अनूद से लेकर क़याम पाकिस्तान तक हमारे दुश्मन रहे हैं, हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी से लेकर हज़रत शाह वलीउल्लाह से लेकर, यानी जिस जगह जहाँ पे भी देखेंगे वो हमारे अज़ली दुश्मन रहेंगे। उनका ख्याल ये था कि ये जो यहाँ पे स्टेट है इसका हुक्मरान डोगरा है
اور ڈوگرا اس کے غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ ایک احمدی اسٹیٹ بنائی جائے. اس حوالے سے یہ جو مارکا شروع ہوا ہے نظریاتی طور پر علاقے پاکستان اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو جنگ ہوئی ہے 1947 اور 48 کی، یہ پاکستان کے ساتھ نظریاتی امانگی کے طور پر ہوئی ہے. اور اس میں چونکہ پورے کشمیر میں مجاہدین نے جتھا فورسز نے یہ جنگ لڑی ہے. مجھے مطلب میں چونکہ ضلع مظفر آباد سے میرا تعلق ہے، میں ان جگہوں پہ گیا ہوں جہاں پہ یہ مارکر لڑے گئے ہیں. یہاں پہ ڈوگرا فوج کی جو تھی یہ مظفر آباد دوبیل کے مقام پر 4 انفینٹری بٹالین یہاں پہ قائم تھی. اس کی ایک کمپنی برسالہ میں تھی، ایک کمپنی براڑ کوٹ میں تھی، ایک کمپنی اس کی چکار میں تھی اور ایک کمپنی اس کی نوسیری کے مقام پر تھی. اب باقی جگہوں سے تو اتنی عام درخت نہیں تھی، لیکن یہ جو برسالہ والا جو علاقہ ہے، برسالہ سے کوالہ اور یہاں سے جو پیدل راستہ سری نگر کو جاتا ہے، اس علاقے میں جو وہ بہت عام درخت ہوا کرتی تھی. جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی کشمیر کی جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ سب سے پہلے ڈوگرا سامراج کے خلاف ہوئی ہے. یعنی اس کا ابتدا غالباً جون جولائی سے ہو جاتا ہے. جی. جون جولائی 1947 سے شروع ہوتی ہے اور 26 اکتوبر تک یہ جنگ ہوتی ہے ڈوگرا کی فوج کے ساتھ. جی. اس کے بعد 27 اور 28 کے بعد یہ جو جنگ ہے انڈین آرمی ورسز جتھا فورسز مجاہدین، اور اس کے بعد قبائلی لشکر بھی ہمارے ساتھ آئے. ہمارے ساتھ پاکستان کی جو اس وقت فوج تھی ان کو جو دستیاب تھی انہوں نے بھی کشمیریوں کی اس جنگ میں حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کو بھرپور معاونت کی. جی، یعنی ایک بڑی تاریخ ہے. جی آگے بتائیے. ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم آج کل یعنی نئی نسل ہماری جو ہے وہ 1965 اور 1971 کے علاوہ کسی مارکے کو نہیں جانتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا 1947 اور 1948 میں جو مارکے جو ہوئے ہیں، یعنی میں ضلع مظفر آباد کی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں 129 شہید ہوئے تھے. صرف ضلع مظفر آباد 129 لوگوں نے شہادت کا رتبہ پایا. آج وہ گمنام ہیں، آج وہ اتنے گمنام ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی تھیں. نظریاتی جنگ بھی انہوں نے لڑی، انہوں نے حقوق بھی کی جنگ لڑی، انہوں نے ہر طریقے کی جنگ لڑی ہے. اگر اس کو یہ کہا جائے انہوں نے سیاسی جنگ بھی لڑی ہے، یعنی جو سیاسی جنگ ہے وہ بھی لڑی ہے، نظریاتی جنگ بھی لڑی ہے، جغرافیائی جنگ بھی لڑی ہے. اور میرا کہنے کا مطلب جو اس وقت میں حکام بالا تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کے 129 آدمی جو شہید ہوئے ہیں، ہماری یہاں پہ جو شہداء کی جو یادگار بنی ہے اس میں کسی ایک آدمی کا نام منشن نہیں ہے. میں یعنی جو اساس ہمارے ادارے ہیں، ہمارے عسکری ادارے ہیں، میری ان سے التماس ہے کہ وہ ریکارڈ کو تصدیق کرتے ہوئے ان لوگوں کا نام بھی اس یادگار میں شامل کریں جنہوں نے یہاں پہ شہادت دی ہے. جی ماشاءاللہ، بڑا زبردست آپ نے پس منظر بتایا. اچھا، اگر چیدہ شہداء کا ذکر کریں، آپ نے ایک فہرست بھی بنائی، تقریباً 62 شہداء کی لسٹ آپ نے موٹی موٹی مجھے بنا کے دی. ان میں سے اہم شہداء کون سے تھے، ان کی کیا قربانیاں تھیں اور کس علاقے سے تھے؟ اصل میں یہاں پہ تفریق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو 129 آدمی شہید ہوا ہے وہ تقریباً سب لوگوں نے ایک ہی جذبے سے، ایک ہی انداز سے، ایک ہی نظریے کے ساتھ جنگ لڑی ہے. نہ کسی کو کسی کی لالچ تھی، نہ کسی کو کوئی مطلب ہے ایسا کوئی، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں افراد و تفریق نہیں کر سکتا ہوں. سب 129 کے 29 آدمیوں کی یعنی بڑی قربانی میں کو بڑی قربانی کہہ سکتا ہوں. کوئی مطلب ہے ان میں سے 29 میرے پاس ریکارڈ بھی ہے. ان میں سے ایک جو ہے راجہ منور خان ہے، درہ کے مقام پر شہید ہوئے. ایک راجہ شیر افضل خان ہے نورگراں سے، انہوں نے جاوا کے مقام پر کی. میرے ایک مستری اشفاق صاحب ہیں مشتبے کے، انہوں نے وہاں پہ درہ کے مقام پر شہادت حاصل کی. راجہ علی اکبر خان صاحب ہیں، انہوں نے ناگا پربت پہ کی. راجہ شیر احمد خان نے ڈنا، اس کو جھنڈی جگہ کہتے ہیں، ڈنا جھنڈی کے مقام پر انہوں نے شہادت انہیں نصیب ہوئی. اس کے بعد بے شمار یعنی 129 آدمیوں کے میں چیدہ نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس یہاں ان کے پورا ریکارڈ ہے. ان کے ماضیوں کا مجھے پتہ ہے، انہوں نے کہاں جنگ لڑی ہے، کہاں پہ مورچہ تھا، کون سا سیکٹر تھا، کون کون اس جتھے میں
بچ گئے تھے وہ بھی مجھے اگر کہیں موقع ملا تو وہ آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا. جی ماشاءاللہ. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مظفر آباد کی سرزمین ہے ظاہر ہے غازی اور شہداء کی سرزمین ہے, اب نئی نسل کو کافی حد تک نہیں پتہ. آپ نے جو ذکر کیا دفتر میں میرے ساتھ کہ جس بندے کے وہ یعنی گرینڈ فادر تھے, نانا تھے, تو وہ بھی اس کی نسل کا بندہ نہیں جانتا کہ ان کی قربانی ان کے نانا کی قربانی کس عظیم مقصد کے لیے تھی. یہ جو ہم اپنے شہداء کو, چلو قوم تو بھول ہی گئی ہے, لیکن وہ خاندان بھی شاید ان شہداء کو بھول گیا. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے ہم یاد کروا سکتے ہیں کہ کم از کم شہداء کو یاد رکھا جائے؟ سید الرحمان صاحب, یہ بڑا چھوٹا سوال آپ نے جو ہے نا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی نہیں رہا ہے نا تو ہم بطور نیشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہیں اور ہم ان کی قربانی کو یاد کریں گے. اگر ان کے ورثاء کو اگر کسی معروضات کی وجہ سے نہیں پتہ چلتا ہے, لیکن ہمیں اگر پتہ ہے تو ہمیں یہ کام آگے بڑھانا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے کریں گے, اس کام کو آگے بڑھائیں گے. پھر بھی ہم کوشش کریں گے ان کے ورثاء سے کہ یعنی رابطہ کرنے کی یا ان سے ڈیٹیل بات کرنے کی. ہم تو چونکہ ان کے جنگی حالات سے واقف ہوں گے, ان کے مارکوں کے حوالے سے ہوں گے, ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے زندگی کے دوسرے شعبوں میں کام آ سکتی ہیں, تو ان سے ملنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ میں اس ضمن میں یعنی اپنی پوری صلاحیتوں کا مظاہرہ کروں گا, اپنی پوری توانائی کے ساتھ یہ کام کروں گا انشاءاللہ. اچھا نصاب صاحب, 65 کی طرف آتے ہیں. 65 کی جنگ ہوئی اور ایک بڑا مارکا اور دشمن کو ناکوں جانے چبھایا الحمدللہ ہماری فورسز نے. تو چیدہ شہداء جو ہمارے آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے جنہوں نے 1965 میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے, ان کی کچھ تفصیل ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں. دیکھیں جی, 1965 کی جنگ پر تو ہماری قوم نے بڑی اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, بڑی تاریخ موجود ہے ہر مارکے کی, ہر اس صفحے کی. 1965 میں ہمارا جو سب سے بڑے مارکے ہوئے ہیں وہ 2 بڑے مارکے ہوئے تھے. ایک مارکے کو کہتے ہیں اندواڑہ مارکا, جہاں پہ کرنل اس وقت میجر تھے کرنل حق نواز گیانی صاحب نے مطلب ہے بہادری کا وہ مظاہرہ کیا. اس کے ساتھ ہمارے فوجی نہیں تھے بلکہ رضاکار تھے, جو لوگ تھے رضاکار نے وہ جنگ لڑی تھی. اس کو گوریلا جنگ بھی کہا جاتا ہے اور جبراٹر ایکشن اس کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جو جنگ لڑی 1965 میں, اس میں یعنی میرا خیال ہے 500 سے اوپر کی ضلع مظفر آباد سے 500 یا مطلب اس طریقے کی 226 کے قریب یہ اشاعتیں مطلب اس وقت ہوئی تھی ہمارے اندواڑہ سیکٹر میں, چھم جوڑیاں میں, اور پھر اسی طریقے لیپا ویلی میں یہاں پہ ہوئی تھی. اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے میں بات یہ کہہ دوں کہ یہ جنگ بھی اصل میں یہ ہوا تھا کہ معاہدہ ہوا تھا, معاہدہ شملہ معاہدہ جس کو کہتے ہیں, اس سے پہلے شملہ معاہدہ ہوا تھا. تو کشمیر کی جنگیں, انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تقریباً کشمیر کی مطلب جنگیں ان کو کہا جا سکتا ہے. تو شملہ معاہدہ کے تناظر میں چونکہ ہمارا دشمن جو تھا انڈیا وہ مکار تھا, وہ مطلب کہ کوئی نہ کوئی اسی طریقے سے کچھ کام کرتا, اس طریقے سے کرتا, تو اس نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ مطلب گٹھ جوڑ کر لیا تھا شیخ عبداللہ صاحب کے ساتھ. تو اس حوالے سے جو کشمیر کمیونٹی جو نظریاتی طور پر پاکستان کی حامی تھی اس کو دبانے کے لیے اس نے وہاں پہ مارشل لا بھی لگایا, اور جس کو کالا قانون کہا جاتا تھا کسی دور میں, وہ وہاں پہ نافذ کیا. تو ان کی مدد کے لیے ہمارے یہاں سے رضاکار وہاں پہ مطلب آ جائیں گے, اور یہ 65 کی جنگ جو شروع ہوئی ہے وہ اسی تناظر میں ہوئی ہے. اب انڈیا نے یہ سمجھا کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے, یہ گوریلا جنگ ہم ہار جائیں گے, تو اس نے رات کی تاریکی میں جو ہے نا چونڈا اور لاہور کے مقام پر حملہ کر کے اپنی توجہ اس طرح مبذول کرائی, ورنہ یہ کام اس وقت 1965 میں ہو جانا تھا اور ہمارے مجاہدین سری نگر اور پونچھ شہر تک پہنچ چکے تھے. جی بہت شکریہ, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ساری صورتحال سے ہم آگے کیا. سامعین, ہمارا پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے یقیناً, اور پورا یہ یعنی ستمبر کا مہینہ ہمارا شہداء کی قربانی والا مہینہ ہوگا, اور اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے شہداء پہ, اور ان کا احوال ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. یقیناً زندہ قومیں اپنے شہداء کو نہیں بھولتی, ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں, اور یقیناً جو شہداء ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں, اور ان کا ایک بڑا زبردست کردار رہا ہے سالمیت پاکستان کے حوالے سے, دفاع پاکستان کے حوالے سے,
اور یقیناً ان کے کارہائے نمایاں، ان کے حالات زندگی یاد رکھنا، اس پہ بات چیت کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام محافظ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان سعید الرحمان صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔